Bismillahirrahmanirrahim. Arif Changezi Saab, Hassan Bakshi Saab, Ijaz Saab, welcome to this panel discussion. And before starting and questioning, I will try to set the context first. Assalamu alaikum. So we are online again. So before starting our panel discussion, I will try to set the context, and the background is about the future scenario. And according to recent census statistics, currently 36% of the country is urbanized, and this is fast increasing. According to another estimate, by 2030, it will be 50% of urbanized population, and by 2050, it will be 80%. And this is a very change scenario in the future. And keeping this scenario in sight, what we are expecting and what we are looking at the future is large cities, big cities, smaller cities merging into together, creating larger agglomeration of population. And interestingly, majority of these population will be coming from the rural areas. 8% currently are migrants. And by 2050 or 2030, when there will be 50% of the people in the urbanized area, majority of them will be from the rural areas coming to the urban areas. So keeping this scenario, so what we are expecting, what are the challenges? This is the main question. In the physical dimension, in the infrastructural dimension, definitely there is a huge demand for housing, infrastructure. Cities will be larger distances to be covered, transportation need, especially public transportation need, public infrastructure, transportation infrastructure will be required. On the social side, definitely low income group, which is a problem. They are in large numbers, almost 60% currently, 60% of the population in Karachi at least are living in the informally developed settlement, and the houses that are not planned. Keeping in mind the energy demand and those all these houses that are not planned, we can imagine the future as well. And on the social side, we will have more and more pluralistic society, more people from various religious backgrounds, social background, economic background, religio-political background. And we have seen that city divide along those lines when the time comes, the economic crunch comes. So this is the socio-political dimension. And then there are many challenges. There are many aspects that needs to be addressed. Climate change is a big issue, a threat for the future. There is a youth bulge in the population of Pakistan. Majority of people coming from the rural to urban areas are young population. How we cater to that? And definitely the gender shift. More and more people, more and more women are in the job market, and how we address that. So we have experts with us from the Pakistan Council of Town Planners and Architects and Town Planners, Arif Changezi Saab. Because you are sitting nearest to me, I will start with you. So there has been questions regarding academia. You look after the universities from the and regulates the education of architects and planners. How do you foresee this, and how we should prepare for this? Thank you so much. Thank you for inviting me, and thank you for giving me this opportunity to talk to the audience on this very important subject. Yes. First of all, I would like to congratulate Dr. Fayaz for such a wonderful presentation, and it was a very thought-provoking, and really, he touched all the major issues that we are facing in
terms of our buildings to be more energy efficient in days to come. And he rightly pointed out that our houses and our buildings should now be more energy efficient. I think that there was a time when we used to evaluate a building from the perspective of aesthetics and the functionality and all that. But the time has changed with the passage of time. So we now, with the new challenges that we have, now it's the delivery system in the building which is more important. The performance of the building which is more important. How energy efficient that building is, how sustainable that is, and how much of sustainable material that has been used in a building, that is more important. So in view of that, Pakistan Council of Architects and Town Planners, which is a regulatory authority which regulates the profession of architecture and town planners, we are very much conscious and we are very much aware of our responsibility and the responsibilities of the architects and town planners to meet these challenges that is confronted to our profession, to our cities, and to our country as a whole. So in response to your question, yes, we are kind of working on these areas very and important kind of a challenges that we are facing, our profession is facing. So we are trying our best through our education system, and also we are having a lot of dialogue with all these architects to come up with a design solution with future buildings which are more energy efficient, of course. Because I will see all the buildings are responsible for almost 40% of the global, this carbon emission. So the time has come that we should, in our country, we should also concentrate how our buildings in future should be more, energy efficient, and also more using more sustainable material, and also how it performs in future as well. So these are the areas that we are very aware of all these challenges, and we are trying to give a message kind of and inculcate all these important subjects into our education system, so that the future architects and town planners work in a more, they should be aware of all these the new challenges that we are facing. बिल्डिंग रोज जो पाकिस्तान ग्रीन बिल्डिंग की जो जो उनका जो एक नया जो कोर्स जो अभी उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है, so we are part of it जी, and we are on board, and we will also be a part of the implementation phase. Definitely Pakistan Council of Architects and Town Planners are working with PEC. Only 3 days ago I was sitting with Pakistan Engineering Council chairman, and also with Dr. Sarosh Lodhi, who is the author and architect of this new
building codes, Pakistan Green Building Codes. So we are on it, and we definitely we are aware of our responsibilities, the architects and town planners, and we will be working very closely, not only at this phase, also during the implementation phase of this building code. بہت شکریہ عارف صاحب. حسن بخشی صاحب. So given the future, there are challenges, a lot of challenges, but there are opportunities as well. Urbanization is a big challenge, yet there are a number of challenges that the developers and builders are facing. Land titles, clean land titles, various issues in the governance, regulatory bodies, to name some is corruption, payments that you did not cater to in your calculation maybe, or you cannot mention that. Please enlighten us about those challenges and how you foresee the future. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Thank you very much for inviting me here. I am representing builders and developers of Pakistan, and Abad is the body. We have more than 14 and 1500 builders who are working throughout Pakistan, and these are the regulated business doers in Pakistan. I was sitting here and seeing few presentation, and was very impressed after seeing those presentation. Anyhow, I would like to share some of my own thoughts. Here we were talking about management of buildings, how to save load and extra codes, etc., etc. But on ground, I would rather say the builders live every day. We cannot plan for 2 years. None of our, majority of our players are nowhere close to the construction activities going, I would not say in the developed world, but probably in the countries like Turkey, Dubai, and other thing. There are no finances available for a first-time buyer to buy houses, to buy flats. Cost of financing is 24%. So how do you expect people to buy an apartment from any of the regulated builders? So they are forced to go to those Kachi Abadis or semi-Kachi Abadis maybe to go and find their living. Cost of construction material, you cannot plan. The parity between Pak rupee and dollar, none of our members is now coming up with a vertical building since last 6 months, because they cannot calculate the cost of construction maybe after 6 months or year back. Nobody knows what will be the price of the dollar after 6 months or probably a year. So everything has come to a standstill. 60% of the projects which were ongoing in Pakistan, I'm not talking about only in Karachi, and which were sold for less than 8,000 rupees per square feet, are almost on a standstill, on a hold. They are stalled because the cost when they started, the dollar was around 140 to 150 rupees per dollar. Now it is almost 280 to 90 rupees. So nobody had built that cost inflation in the projects. So when I listen to all these presentation, I feel کہ یار یہ بالکل ہمارے ملک میں بھی ہونا چاہیے جیسے دنیا میں ہو رہا ہے. بٹ جب ہم یہاں سے نکلتے ہیں اس کمرے سے جہاں کا ٹیمپریچر بھی شاید 16 ڈگری پہ کنٹرول چل رہا ہے, تو باہر ایسے تھپڑ لگتے ہیں کہ ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ یہ بلڈ ایشیا کا کنونشن یہاں تک ہی ہے. ایک بلڈنگ کنٹرول انسپیکٹر جس کا 14 گریڈ ہو, وہ 22 گریڈ کے ڈی جی کو ٹرانسفر کرے, وہ 22 گریڈ کے ڈی جی کو نوکری پہ لگائے یا اس کی چھٹی کرے, اس شہر میں, اس ملک میں, اس صوبے میں آپ پرفیکشن کی بات کرتے ہیں, کہاں سے کریں گے؟ جہاں پر قانون یہ ہو کہ 120 گز سے 1947 سے یہ قانون ہے, 120 گز سے اوپر کا کمرشل پلاٹ آکشن ہوگا, بورڈ آف ریونیو کا قانون ہے. 1947 سے آج تک ایک پلاٹ آکشن نہیں ہوا.
وہاں پر آپ صاف ٹائٹل کی بات کریں گے؟ بلڈر تو لیتا ہے اپنا NOC پاس کراتا ہے, دوسرے دن دوسرا مالک ہو جاتا ہے. وہ ایک پیپر لے آتا ہے, بولتا ہے بھائی 10 کروڑ روپے ہمیں دے دو, 20 کروڑ روپے دے کے نقشہ پاس کراؤ, پھر وہ کھڑا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. تو دیکھیے گراؤنڈ ریالٹی جو ہے نا وہ ہماری بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے. یہ دونوں ہمارے رائٹ لیفٹ ہمارے استاد بیٹھے ہوئے ہیں, کوڈس کی بات ہو رہی ہے, کوڈس کرے گا کون امپلیمنٹ؟ بکس پہ تو میرے خیال میں سروج صاحب نے بنا دی ہوں گے, انہوں نے بھی بہت محنت کی ہوگی, پر جو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں ان کو ایک ایک آدمی کو اگر ایک جس کی تنخواہ لاکھ روپے مہینہ ہے اس کو 2-2 کروڑ روپے چاہیے تو ہو نہیں سکتا کچھ. آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں, مطلب ہم دس از مائی سیکنڈ جنریشن ان بزنس ہیئر ان پاکستان. آئی واز بورن ہیئر, براٹ اپ ہیئر, اسٹڈیڈ فرام ہیئر, کہ شاید چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی ہیں. دیکھیں ہم اس کمرے میں بیٹھ کے تو چیزیں صحیح کرنے کی بات کرتے ہیں, پر ارد گرد تو دیکھیں ماحول. سامنے KDA کی بلڈنگ میں جا کے اپنا ایک میوٹیشن تو کروا لے, کوئی ایک میوٹیشن کرا لے, میں ایک بلڈنگ کا نقشہ پاس کرا لے, سامنے واٹر گیس کا واٹر بورڈ کا دفتر ہے, پانی کا کنیکشن تو لے لیں. یہ تو سب باتیں ایسی ہیں کہ مطلب ٹھیک ہے ہم یہاں آتے ہیں, سوٹ بھی پہن لیتے ہیں, بات بھی کر لیتے ہیں, پر گراؤنڈ ریالٹی تو بالکل ڈفرینٹ ہے. گراؤنڈ ریالٹی جب بلڈنگ شروع ہوتی ہے تو اس بلڈر کی پہلی خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ بلڈنگ مکمل کر لے, اس سے پہلے کہ کوئی 2 نمبر کا آدمی جا کے کورٹ سے اسٹے نہیں لے لے اور وہ 5 سال بلڈنگ پھنسی رہے. اس کے بعد اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسٹمر کو یہ بیچ دے اور اس پیسے سے بلڈنگ بنا لے. کسٹمر بھی آج مطلب وہ بھی مجبور ہے, وہ گھر کا فوڈ کا انفلیشن دیکھے, وہ اپنا انرجی کا انفلیشن دیکھے, وہ بچوں کی فیس دیکھے, بچوں کا میڈیکل دیکھے. آج جس کی تنخواہ 5 لاکھ روپے ہے نا, شاید وہ بھی ایک 3 کروڑ کا فلیٹ نہیں لے سکتا. کتنے لوگوں کی تنخواہ 5 لاکھ روپے ہے؟ آج کون سی بلڈنگ آپ ریگولیٹڈ بلڈنگ 2 کروڑ روپے سے کم کراچی شہر میں بنا سکتے ہیں جہاں لینڈ ویلیو اتنی بڑی ہوئی ہے؟ چند لوگوں نے لینڈ کو قبضہ کیا ہوا ہے, اور جہاں سے لینڈ آنا چاہیے گورنمنٹ آف سینٹ بورڈ آف ریونیو سے, وہ وہاں کے جو کرتے دھرتے ہیں ان کے ڈرائیور, ان کے چوکیداروں, ان کے خانساموں کو لینڈ الاٹ کرتی ہے 50 روپے گز سے, اور وہ بکتا ہے 50,000 روپے گز میں. تو بات تو حقیقت ہے, نہیں بولیں گے تو پھر بھی سب کو تو معلوم ہے. بٹ میرا خیال ہے ہم نے بالکل گراؤنڈ ریالٹی پہ بات کرنی چاہیے, ہر فورم پہ بات کرنی چاہیے, کہ شاید ان لوگوں میں کوئی ایک آدمی ایسا بیٹھا ہوگا جو کہیں جا کے بات کرے گا اور یہ بات سنی جائے گی. ورنہ آج پاکستان کی جو اکنامک حالات ہیں, لوگ یا تو ڈالر میں پیسے رکھ رہے ہیں یا گولڈ میں پیسے لگ رہے ہیں. 1.5 گھنٹے پہ آپ کے دبئی ہے, وہاں جاتے ہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, ریٹرن بھی آپ کو ڈالر میں مل رہا ہے یا اس کرنسی میں مل رہا ہے. نہ کوئی قبضے کا ڈر, نہ کوئی 2 نمبری کا ڈر. 4% ٹائٹل ٹرانسفر کی کاسٹ ہے, اور پاکستان جیسے ملک میں 20% ہے ٹرانسفر کی کاسٹ اگر وہ فائلر نہیں ہے. 20%. سو کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ اور ہمارا ماڈل تو یہ ہے کہ ہم پلاٹ لیتے ہیں, نقشہ پاس کراتے ہیں, بیچتے ہیں, ایڈوانس سیل سے بلڈنگیں بناتے ہیں. اور آج جیسی بھی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں کراچی میں, جو ریگولیٹڈ بلڈنگیں ہیں, یہ کراچی کے بلڈر نے, اور اب لاہور میں اور اسلام آباد میں جو بن رہی ہیں پاکستان کے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے بنائی ہیں نا. بٹ اب آپ کسی سے بھی پوچھیں, لوگوں کی ہمت اب جواب دے گئی ہے. اس لیے جواب دے گئی ہے کہ جہاں کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں, جہاں کوئی پالیسیز میں کنٹینویشن نہیں. عمران خان کے دور میں ہاؤسنگ کنسٹرکشن انڈسٹری پرائیورٹی تھی. میں ان کی ٹاسک فورس کا ممبر تھا. ہر منگل کو جنرل انور حیدر صاحب جو آج ڈیفینس منسٹر ہیں وہ میٹنگ کرتے تھے. ہر بدھ کو اسٹیٹ بینک کا گورنر میٹنگ کرتا تھا, اور ہر تھرسڈے کو پرائم منسٹر میٹنگ کرتا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ یہ ہاؤسنگ چلے گی تو باقی الائڈ انڈسٹریز چلیں گی. اس 2 سال کے بعد ایک میٹنگ نہیں ہوئی ہے, تو یہ پرائیورٹی ہے. اس کے دور میں 5% پہ انٹرسٹ پہ لون دیا گیا ان لوگوں کو جو پہلا مکان لے رہے تھے. 5 سال کا فکسڈ انٹرسٹ ریٹ تھا. آج 25% پہ کون لے سکتا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ چند حقیقت ہے. اگر گورنمنٹ کو اس انڈسٹری کو چلانا ہے تو میں اس پالیسی کا امپلیمنٹیشن امپارشلی ہونا چاہیے. جو ریگولیٹرز بیٹھے ہیں یہ کمپرومائزڈ ہیں. پورے پاکستان میں ریگولیٹرز اور اسپیشلی سندھ میں کمپرومائزڈ ہیں.
یہ پکٹ پی والے بیٹھے ہیں, ہم نے ایک بڑا اچھا ماڈل بنایا اور ان کو کہا کہ آپ ہی نقشے پاس کر دیا کریں اس دور میں, اور تو انہوں نے کہا اور اس کو چیک بھی آپ کریں کمپلیشن پہ. تو پکٹ پی والوں نے ہمیں یہ کہا کہ یار بات تو صحیح ہے پر اس میں اتنے الٹے سیدھے لوگ اس بلڈر لائن میں انوالو ہو گئے ہیں, ہم تو اپنے لیے بھی ڈرتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ اتنی لالسنس ہو گئی ہے, کوئی قانون ہی نہیں ہے, کوئی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہے. تو یہ جو میرے رائٹ لیفٹ پہ ہیں یہ انڈینجرڈ اسپیشیز ہیں, یہ ابھی آپ دیکھ لیں کچھ سال بعد نہیں دکھیں گے آپ کو. یہ لوگ کیونکہ کر ہی نہیں سکتے کام. کل میں ایک صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا جو کلفٹن میں برج اترتے ہوئے 50 اسٹوری کی بلڈنگ بنا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حسن یہ میرا آخری پروجیکٹ ہے اور 50 سال سے کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں کام کیسے ہوگا, سب مطلب اگر قانون ہو تو ہوگا تو کام ہوگا نا. میں ایک بلڈنگ بنا رہا ہوں فرض کریں 0% وائلیشن پہ, یا یہ بنا رہے ہیں چلے میں نہیں بنا رہا ہوں اور میں 100% پہ بناؤں گا تو میں تو یہ پلاٹ ہی نہیں خرید سکتے میرے سامنے. تو دیکھیے قانون تو بہت ہیں, قانون کا امپلیمنٹیشن ضروری ہے. اور اگر ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن کو بڑھانا ہے تو یہ جو جنرل عاصم منی نے SIFC بنائی ہے نا, اس میں ڈالنا پڑے گا. اور کوئی کیونکہ جنرل کے علاوہ کوئی مانیٹر کر نہیں سکتا میرے خیال میں پاکستان میں. اب ہم تھک گئے ہیں, وہی مانیٹر کریں گے تو چیزیں سیدھا ہوں گی اور سیدھی چلیں گی. جی تھینک یو. تھینک یو. گورنمنٹ کے سپورٹ کے بغیر یہ بلڈنگ انڈسٹری نہیں چل سکتی. آئی تھنک یہ اس کا ہم ٹیک اوے. اور اعجاز صاحب, فرسٹ REIT عارف حبیب ڈولمن, اور اس سیناریو میں آپ کام کر رہے ہیں جو ابھی تذکرہ حسن بخشی صاحب نے کیا. ذرا سا آپ بھی شیئر کریں اپنے ایکسپیرینسز اور بتائیں کہ کیا چیلنجز فیس کر رہے ہیں اور کس طرح فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ. السلام علیکم. آئی ہوپ کہ میری آواز آخر تک پہنچ رہی ہے. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. یہ جو آرگنائزرز ہیں اس پروگرام کے, آپ کا شکریہ. جو اسپیکرز کی کوالٹی میں صبح سے دیکھ رہا ہوں وہ بہت اچھی ہے. ہماری یہ آواز اب آواز آ رہی ہے. یہ ایک کامن پرابلم ہے پاکستان کا کہ کنٹرول کہیں ہوتا ہے اور کام کسی اور کو کرنا ہوتا ہے. تو یہ اس کی نشاندہی ہو رہی تھی. تو میں بات کر رہا تھا کہ صبح سے جو میں اسپیکرز کی کوالٹی دیکھا ہوں وہ بہت اچھی ہے. عامر قریشی صاحب کو سنا, انجینئر رضوان صاحب ابھی نہیں ہیں, کامران کو سنا, فیاض صاحب کو سنا. بہت اچھی کوالٹی کی گفتگو ہوئی ہے. اینڈ آئی وش کہ جو آرگنائزرز ہیں وہ اس کو پروموٹ کر پائیں گے. جو آئیڈیاز یہاں پہ ڈسکس ہو رہے ہیں ایفیکٹولی, آلدو آڈینس کی تعداد کم ہے اور ایسا چہروں سے تاثر نہیں مل رہا ہے کہ سب لوگ اس شعبے سے دلچسپی بھی رکھتے ہیں یا نہیں, بٹ میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ سب دلچسپی رکھ رہے ہوں گے. لیکن جو بھی یہاں پر ہم بات کریں وہ ہمیں آگے تک پہنچانے کی ضرورت ہے. عارف صاحب ظاہر ہے ڈیزائنر ہیں, تھنکر ہیں, ان کا پرسپیکٹیو ہے. حسن بخشی صاحب ہارڈ کور انٹرپرنور ہیں, ان کا پرسپیکٹیو آپ نے سنا کہ کس قدر وہ پریشانی کے دور سے گزر رہے ہیں. میں ذاتی حیثیت میں ایک پروفیشنل ہوں جو ایک انٹرپرنورل گروپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. تو آپ یوں کہیے کہ میں پروفیشنلز اور انٹرپرنورز کا ہائیبرڈ ہوں. تو میں آپ سے اپنا پرسپیکٹیو شیئر کرنا چاہتا ہوں. پاکستان میں جو ایک چیز اچھی ہو رہی ہے مجھے لگ رہا ہے وہ یہ کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ ناقابل برداشت ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ پہلا سٹیپ ہے کہ چیز اتنی وہ درد کا حد سے بڑھنا ہے دوا ہو جانا. تو آئی ہوپ کہ تکلیف دہ اتنی ہو جائے ہماری زندگی کہ ہم جاگ جائیں. آئی ہوپ. اور پھر بھی نہیں جاگے تو پھر تو خیر ہم نہیں رہیں گے, ہماری داستان بھی شاید نہیں رہے گی. جو یعنی کہ جیسا حسن بخشی بائی دا وے اس بزنس میں میں بینکنگ بیک گراؤنڈ سے تھا, پھر میں ریٹس کا بزنس سیٹ اپ کرنے کے لیے آیا تھا اس گروپ میں,
اور حسن بخشی صاحب جو ہیں میرے پہلے استاد ہیں اور ابھی بھی میں ان کی انگلی پکڑ کے چلتا ہوں, سیکھتا ہوں کہ کنسٹرکشن کے کیا چیلنجز ہیں. چیلنجز بہت زیادہ ہیں, ہم کو اوور ویلم کیے ہوئے ہیں, اور جب میں اس قسم کے فنکشنز میں بیٹھتا ہوں تو مجھے اپنے والد کے انتقال کا موقع یاد آتا ہے. آئی واز سیڈ, ڈیوسٹیٹڈ, اور جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے چہروں پہ ڈوم گلوم تھا, لیکن وہ بات یہ کر رہے تھے کہ فکر نہیں کرو سب ٹھیک ہو جائے گا, اور میں سوچ رہا تھا کہ کیسے. ابھی اس گیدرنگ میں بھی بالکل ویسا ہی ماحول ہے, لگ رہا ہے کہ آپ لوگ میرے والد کی تعزیت پہ آئے ہیں. عجیب سا ایک ڈوم گلوم ہے چہروں پہ, اور جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بھی بہت پریشان کن ہو رہی ہے. اچھی بات ہے کہ پرابلم بڑھتے جا رہے ہیں اور اب ہم رہ نہیں پائیں گے. دوسری اچھی بات یہ ہے کہ ہماری تعداد بہت بڑی ہو گئی ہے, یعنی اب ہم کوئی 24-25 کروڑ ہیں, تو 24-25 کروڑ لوگ یہاں سے نہیں جا سکیں گے, تو ان کو یہیں رہ کر معاملے کو سیدھا کرنا ہوگا. چیدہ لوگ ہیں جنہیں ہم اوپینین لیڈرز بولتے ہیں, جیسے انہوں نے کسی بلڈر کا ذکر کیا کہ بولے کہ اب میں مزید کام نہیں کروں گا, وہ لوگ چلے جائیں گے. ایسے لوگ ہوں گے 10,000, 15,000, 1-2 لاکھ, 5 لاکھ, لیکن اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. تو اس کو ہمیں صحیح کرنا ہے. اب صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہے, لیکن ہمیں ایک چیز جو لگتی ہے وہ یہ کہ اکیڈیمیا کو اور انٹلیکچوئلس کو لیڈ لینی پڑے گی, اور وہ ہم نہیں لے پا رہے ہیں. یعنی میں جو گلہ کرنا چاہوں گا, میری عارف صاحب سے آج پہلی ان پرسن ملاقات ہو رہی ہے, اور ہم ریٹس کے پائنیئر ہیں. پی کیٹ پی نے کبھی مجھے بلا کے نہیں پوچھا کہ بھائی یہ کیا سٹوری سنا رہے ہو ریٹس کی, اور نہ کبھی میں نے جا کے ان سے کوشش کیا کہ ان کو بتاؤں کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو دنیا میں جو کچھ ہم کرنا چاہ رہے ہیں دنیا کر چکی ہے, ہمیں اور کچھ نہیں کرنا ہے, صرف اس کو کاپی کرنا ہے صحیح سے. تو ہمیں ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے, انٹیلیجنٹلی کاپی کرنا چاہیے, اور کاپی کرنے میں اکیڈیمیا کو ہماری ہیلپ کرنی ہوگی انٹلیکچولی, اور اکیڈیمیا کو تھوڑا فزیکلی ایکٹیو ہونا پڑے گا. اکیڈیمیا ہماری ایکٹیو نہیں ہے جتنا ان کو ہونا چاہیے. ایک تو اکیڈیمیا ایکٹیو ہو جائے, دوسرے جو پریکٹیشنرز ہیں اس میں ہم کو شفٹ کرنا پڑے گا. سارے پریکٹیشنرز ایک جیسے نہیں ہیں, اور ہم کو پینفل ڈیسیجنز لینے پڑیں گے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ ہر فورم پہ بیٹھ کے پاپولر باتیں کرے, وہ ان پاپولر باتیں کرنی ہوں گی. میرا آباد سے گلہ ہے کہ آباد نمائندہ تنظیم ہے بلڈرز کی اور ڈیولپرز کی. کراچی میں جتنا کام وائلیشن کا ہو رہا ہے اس کا ایک بڑا حصہ ان کے ممبران کر رہے ہیں, بٹ یہ اس کو نہیں کنٹرول کر پا رہے. ایوری بڈی وانٹس ٹو بی نائس ٹو ایوری ون. کوئی ٹائم گزارنے کا ہے, کوئی کانسرٹ, بس آگے چل کے دیکھیں گے. پھر یہ جو پرائیویٹائز ہو گئی, ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹائز ہو گئی ہے. یعنی آپ کی سرکار کون ہے تو کچھ پرائیویٹ اینٹیٹیز ہیں, جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ ایک رولر ہے, اس کا ڈرائیور ہے, اس کا خانسامہ ہے, اس کا گارڈ ہے, وہ 14 گریڈ کا آفیسر ہے. تو یہ جو پرائیویٹائزیشن ہو گئی ہے سرکار کی, یہ بہت ڈینجرس ہے. اس میں سول سوسائٹی کو اپنی آواز نکالنی ہوگی. اب ہمارے پاس چوائس یہ ہے کہ یا تو ہم ایک ایک کر کے مریں گے, یا ہم سب اکٹھے ہو کے آواز نکالیں گے اور چند مارے جائیں گے. لیکن ابھی اس وقت ہم سب ایک ایک کر کے مر رہے ہیں, اور بہت اچھی کوالٹی کا HR جو ہے وہ باہر جا رہا ہے. اچھے پروجیکٹس جو شہر میں ہو رہے ہیں وہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. آپ میرے سامنے آ رہی ہیں, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ میری بات سن رہے ہیں عامر قریشی صاحب, تو میں ایسا تو اور ہم کو ابھی جیسے میں گفتگو کر رہا ہوں نا, تو سب ویگ لگ رہا ہے کہ ویگلی کیسے کریں. ہم نے اس کا ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ آپ ساری چیزوں کو ایک وقت میں ٹھیک نہیں کر سکتے, ہمیں ایک ایک کر کے چیزیں ٹھیک کرنی پڑیں گی. سو ہم کو آئلینڈز آف ایکسلنس کریٹ کرنے پڑیں گے. ہمیں ریگولیشنز پہ جانا پڑے گا. ریگولیشنز کی امپورٹنس کو سمجھ نہیں رہی ہے سوسائٹی, ریگولیشنز کی امپورٹنس کو سمجھنا پڑے گا. ٹرانسپیرنسی کو ایمفیسائز کرنا پڑے گا.
ڈاکیومنٹیشن کو ایمفیسائز کرنا پڑے گا, تو وہ ہم کر رہے ہیں. اس کا ایک, جیسے میں نے بتایا کہ ایک حل یہ ہے کہ ایسا پرابلم ٹیکل کرو کہ اس کو صحیح طریقے سے ٹیکل کیے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لارج اسکیل پروجیکٹس کو انڈرٹیک کریں, جس میں کارپوریٹ گورننس کو, جس میں انجینئرنگ کے اصولوں کو, جس میں جو پروفیشنل کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو سکتی ہو. تو ایک تو ہم یہ کر رہے ہیں. دوسرا, جو ریٹس نے ہم کو ایک ریگولیٹری اسٹرکچر پرووائڈ کیا ہے, وہ اس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں. تیسرا, ہمارے ملک کے جو مالی وسائل ہیں وہ بینکنگ کے اندر سمٹے ہوئے ہیں, تو بینکس کو ہم انگیج کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس میں لانے کے لیے, اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو بلیک باکس سولوشنز نہیں دیں, ہم ان کو ٹرانسپیرنٹ سولوشنز دیں. اس حوالے سے ہم لوگ کچھ پروجیکٹس کر پائے, جیسے ہم ڈولمن سٹی ریٹ کا پروجیکٹ کر پائے. یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا اس اسکیل کا پروجیکٹ تھا. اس میں بینکوں نے اور انشورنس کمپنیز نے پارٹیسپیٹ کیا. وہاں پہ ہم ٹیکنالوجی کو گریجولی انٹروڈیوس کر رہے ہیں اور اس کو امپروو کر رہے ہیں. پراپرٹی مینجمنٹ کے ٹولز کے لیے ہم نے آسٹریلیا سے HR کوالٹی امپورٹ کیا, 2 گورے لے کر آئے جنہوں نے ہم کو مینولز اور پریکٹسز اور ٹرین کیا. وہ ہم اس لیے کر پائے بیکاز جو اسکیل آف دا پروجیکٹ تھا وہ الاؤ کرتا تھا کہ ہم اس قسم کا ایکسپینس بیئر کر سکیں. اسی طرح کے اصول ہم نے نیا ناظم آباد میں بھی لگائے, یہ سل گارڈنز میں بھی لگائے, لاہور ڈولمن میں لگا رہے ہیں, اور اس طرح کے پروجیکٹس ہیں. تو ایک تو ہم سائزیبل پروجیکٹس کر رہے ہیں, ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کر رہے ہیں, پروفیشنلز کو انگیج کر رہے ہیں, لیکن ہمارا لیول آف انگیجمنٹ جو ہے وہ ابھی تک سیٹسفیکٹری فیل نہیں ہو رہا ہے. وہ ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے ڈیجیٹائزیشن سے ہم اس چیز کو امپروو کر سکیں, تو وہ ہم سلولی اینڈ گریجولی کر رہے ہیں. بٹ یہ جو باتیں حسن بخشی کہہ رہے ہیں, یہ ویسی آگ ہے جو ہمارے ارد گرد لگی ہوئی ہے, اور اس میں رہ کر سینسیبل بات کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. سو ہمارا کوئی اس فورم سے کوئی پیغام جانا چاہیے پالیسی میکرز کو. جیسے حسن بھائی نے بات کیا, SIFC میں ہم نے کنسٹرکشن کو شامل نہیں کیا, اور وہ جو آرمی چیف سے میٹنگ تھی وہاں کسی نے کہا کہ اس کو شامل کریں, تو انہوں نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے نہیں ہوگا, میں نہیں چاہتا کہ لوگ بولیں کہ میں DHA بیچ رہا ہوں. تو یہ والی جو برش اسائڈ کرنے والی اپروچ ہے یہ مناسب نہیں ہے. ہمیں کچھ انگیج ہونا ہے ڈیسیشن میکرز اور پالیسی میکرز. مجھے لگتا ہے کہ جب ہم 2-3 سال پہلے کام کر رہے تھے تو IFC نے, IMF نے, ورلڈ بینک نے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ہم کو ہیلپ آؤٹ کیا ان دا سینس کہ بھائی باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ہم لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اور پھر وہ پالیسی میکرز تک وہ پیغام پہنچا پائے. اسی لیے کچھ ایسے اقدامات ہوئے, جیسے بتایا ہاؤسنگ فائنینس پہ کام ہوا, مارگیج فائنینس پہ کام ہوا, ڈیولپر فائنینس پہ کام ہوا, ریٹس پہ کام ہوا. تو وہ جو ایک ریٹ تھی وہ بڑھ کر جو ہے تقریباً کوئی 20 ریٹس بن گئیں. سو چیزیں ٹھیک ہونے میں بھی دیر نہیں لگے گی, لیکن چیزیں اگر ہم نہیں ٹھیک کریں گے تو وہ خراب بہت تیزی سے ہو رہی ہیں, اور اس پہ جو پہلا انسٹنٹ ریئیکشن ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم ایگزٹ کر لیں, کہ جو بھاگ سکتا ہے وہ بھاگ جائے. جب بھی فائر لگی ہوتی ہے تو لوگ جو بھاگ سکتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں, اور بجھانے والے لوگ کم ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ذرا پازیٹیوٹی کا ڈوز چاہیے کہ ہم اس کو حل کریں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ اعجاز صاحب, ہمیں ایک امید کی کرن دینے کا. حالات بہت خراب ہیں اور کچھ ڈائمنشنز آپ نے ہمیں آئیڈینٹیفائی کیے. ایک تو پریکٹس جو ہے اور اس تھیوری کے درمیان میں فرق ہے, فاصلہ ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور جس کا آپ نے حل یہ بتایا اکیڈیمیا اینڈ پریکٹیشنرز کے درمیان میں رابطہ ہونا چاہیے انٹلیکچوئل کے درمیان, اور اس کا یقیناً ہم کوئی حل نکال سکتے ہیں, ایک کوئی ورکنگ سولوشن بھی نکال سکتے ہیں, ماڈل پہ بھی بات کر سکتے ہیں. ابھی بھی آپ پرپوز کر سکتے ہیں, بعد میں بھی ہمارے پاس PKTP کے ریپریزنٹیٹیو بھی موجود ہیں, اکیڈیمیا سے بھی لوگ ہیں, پریکٹس سے بھی لوگ ہیں. وی کین ٹاک فردر آن دیٹ. آلسو یہ ساری چیزیں پالیسی کو کیسے اثر انداز کر سکتی ہیں کہ
یہ اس کا انڈسٹری پہ کچھ اثر ہو سکے. بیانڈ دیٹ ٹاک آف تھیوری اینڈ پریکٹس پالیسی کو کیسے متاثر کرے کہ یہ بات آگے تک تو جائے لیکن وہ مجبور بھی ہوں کہ یہ اس کو فالو کریں. آئی تھنک آپ اجاز صاحب اور پھر حسن صاحب آپ تھوڑا اس پہ اپنے اظہار کا خیال کریں. آپ کو کھول دیا انہوں نے مائک. تھینک یو. دیکھیں آواز اٹھائیں گے تو جو بند کر دیا آپ نے. ہیلو, وہ میری آواز آپ تک آ رہی ہے, وہاں تک نہیں جا رہی ہے. اب آ رہی ہے. تھینک یو سو مچ. سر نے بتایا کہ پالیسی کو کیسے ٹھیک کریں. گریجولی یہ جو یعنی جب ایسا لگتا ہے کہ خراب ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں, تو جو چیزیں خراب ہوئی ہیں پالیسی میکنگ میں مجھے کیا لگتا ہے کہ فور سائٹڈنس ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ آگے تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور انٹیگریٹڈ اپروچ لے سکتے ہوں. سو کیونکہ پالیسی میکنگ ہوئی نہیں ہے بہت عرصے سے, تو پالیسی میکرز آپ کو دکھائی نہیں دیتے ہیں ہمارے ارد گرد. اور سننے میں ایسا مجھے کیا لگتا ہے کہ پالیسی میکنگ اب اتنی مشکل اس لیے نہیں رہی کہ آپ کو, جیسے ہم جب ریٹس اسٹڈی کر رہے تھے تو ہم نے سنگاپور کو اسٹڈی کر لیا, اور اب چیزیں اتنی اوپن اپ ہو گئی ہیں کہ آپ ایک وزٹ کریں تو وہاں کے ریگولیٹر نے آپ کو پوری ٹیوشن دے دیا کہ سنگاپور میں ریٹس کیا کر رہے ہیں, کیا آبجیکٹیو تھا وہ اچیو ہو گیا. سنگاپور کو دیکھ لیا ہم نے, ملیشیا کو دیکھ لیا ہم نے, یو ایس کو جا کے وزٹ کر لیا, اور وہاں سے نکال کے ہم لے آئے کہ پالیسی کیا ہونی چاہیے. تو ریگولیٹری فریم ورک ریٹ کا امپروو ہو گیا. لیکن ابھی ہماری اکیڈیمیا میں جو بجٹس ہیں وہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں یہ جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی جہاز کا ٹکٹ لینے کے پیسے نہیں ہیں فار ایگزامپل. وہ کئی دفعہ ہمیں اپروچ کرتے ہیں, بتاتے ہیں کانفرنس سے انوائٹ ہے لیکن یونیورسٹی کے پاس جہاز کا ٹکٹ لینے کے پیسے نہیں ہیں کہ وہ جا کے اس کو اٹینڈ کر کے آ جائے. اب اتنے غریب ماحول سے اگر آپ کسی کو بھیج بھی دیں گے تو وہاں جا کے تو وہ جسے بولتے ہیں کہ وہ بتیاں دیکھ کے آ جائے گا کہ وہ کیا ہو رہا ہے ادھر. سو پالیسی بنی ہوئی ہے, دنیا میں کام ہو رہا ہے, اور اس کو صرف یہاں لا کے کاپی کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. نمبر ایک. نمبر دو, یہ ایک کلچر آ گیا جس کو ہم نیب کا کلچر بولتے تھے کہ کچھ غلط نہیں ہو جائے. تو میں ایس سی سی پی کے ساتھ جب انگیج تھا تو وہ ہمیشہ بات کرتے تھے ایسا کریں گے نا تو کوئی ایسا فراڈ کر لے گا. بھئی جو غلطی کے ڈر سے کام نہیں کرنے کی ٹینڈنسی ہے, یہ پالیسی میکر کا کام نہیں ہے. فراڈ پالیسی کا ایشو نہیں ہے, وہ امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے. تو میں ان کو یہ بات ہی اپنی نہیں سمجھا پا رہا تھا. تو وہ لکیلی مجھے گرین اسپین کی ایک بک میرے ہاتھ لگ گئی, اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ بھئی پالیسی میکر جو ہے وہ پالیسی بنائے اور امپلیمنٹیشن والا فراڈ کو ایوائڈ کرے. سو میں نے ان کو نکال کے بھیجا تو وہ سمجھ گئے. یعنی کہ ہمارے ہاں انٹلیکچوئل لیڈرشپ اگر ہوگی تو بات میں وزن آئے گا, اور انٹلیکچوئل لیڈرشپ کو کنٹروورشل نہیں بنائے. ہمارے پاس لوگ ہیں اچھے جن کے پاس دماغ ہے, ایکسپوجر ہے, بٹ ہم انہیں کنٹروورشل بنا دیتے ہیں. وہ نہیں بنائے. کبھی اس کو مذہب کے بنا پر عاطف میاں کو نہیں آنے دیا ہم نے. وہ عاطف میاں تو اکنامکس کی سلوشن کے لیے آ رہا تھا, ان کو نہیں آنے دیا, بولے کہ یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. وہ تو ہم ایک ٹیکنیکل پرابلم کا سلوشن دے سکتے تھے. سو میرا خیال ہے کہ مشکل نہیں ہے, ہم نے خواہ مشکل بنایا ہوا ہے. ہر فیلڈ کے ایکسپرٹس دنیا میں موجود ہیں, آپ ان کو لیں, دنیا کا ماڈل اسٹڈی کریں اور ڈاکیومنٹ بنا کے اس کو دیکھ لیں. لیکن ہمارے یہاں ایک چیز اور ایشو ہوتی ہے, میں نے دیکھا کام خراب کیوں ہوتا ہے کہ وہ جس دن فیصلہ ہوتا ہے نا کہ پالیسی بناؤ, وہ بولتے ہیں بس 1 مہینے میں بنا لو, نوئنگلی کہ یہ کام 12 مہینے کا ہے. تو وہ بنتا 12 مہینے میں ہی ہے, لیکن وہ ایک مہینہ خراب ہوتا رہتا ہے, کبھی بھی وہ کام صحیح نہیں ہوتا. اگر اس کو شروع میں ہی بول دو کہ بھائی یہ 12 مہینے میں ڈاکیومنٹ بنا کے لے آؤ, تو وہ بنا کے لے آئے گا. لیکن اس کو بولتے نہیں مہینے میں بنا کے لاؤ, پھر وہ ایک خراب ڈاکیومنٹ بناتا ہے, پھر اگلے 11 مہینے اس ڈاکیومنٹ کو سیکھ کرتے رہتے ہیں. لیکن ہم نے ایک تجربہ کیا, ریٹ ریگولیشنز اگر آپ ہمارے اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ کمپیریبل ہے, وہ بالکل کمپیریبل ہے. اسی ملک میں امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں, ہوئے ہیں, 20 ریٹس بن گئی ہیں. تو یہ کوئی انڈویبل ٹاسک نہیں ہے. تھینک یو. دیکھیے اپارچونیٹیز کی بات ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اپارچونیٹیز
پاکستان میں ہیں وہ کہیں پر بھی نہیں ہے. اور اسپیشلی ہم پاکستانیوں کے لیے ہے. ہم لنڈن میں بھی جاتے ہیں, ہم یو ایس میں بھی جاتے ہیں, ہم سعودی عربیہ اور دبئی بھی جاتے ہیں, تو آفٹر آل وہاں سیکنڈ گریڈ سٹیزن بھی رہتے ہیں. اور بٹ مسئلہ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوالٹی پالیسی میکرز نہیں ہیں. اور اگر کوالٹی پالیسی میکر اس میں آ بھی گیا ہے بائی چانس غلطی سے, تو اس کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کو اسی طریقے سے کام کرنے کروایا جاتا ہے یا اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے جس طرح سسٹم چل رہا ہے. اور کوئی آگے بڑھ کے کام کرنا چاہتا ہے تو اس کی پھر ایسی جگہ تبادلہ ہو جاتا ہے کہ وہ بیچارہ اپنی فیملی میں بھی 15 دن میں ایک بار ملنے آتا ہے. سو اچھے لوگوں کو, صحیح لوگوں کو اچھی جگہ لانا بہت ضروری ہے. اور یہ ہمارے پاس ایک سوشل میڈیا کا یہ موبائل ایک ٹول بھی بڑا اسٹرانگ آ گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو غلط لوگ ہیں, ہم نے اب کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے. 8 تاریخ کو الیکشن بھی آ رہے ہیں, 8 فیبری کو. سنتے تو ایسے ہیں کہ الیکشن ہوں گے, پر اگر نہیں ہوں گے, ایک سر ہل رہا کہ نہیں ہوں گے, بٹ خیر اگر ہو گئے تو ہم نے سب نے نکل کے گھر جا سے نکل کے ووٹ بھی ڈالنا ہے یار. کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے. کوئی غلط کوئی جگہ کوئی بیٹھا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا سوشل میڈیا میں 4-6 لائنیں حقیقت میں لکھ کے ڈال بھی دینی ہے. وہ نیوز تو اتنی چلتی ہے کہ وہ آٹومیٹک 4 جگہ سے خود آ جاتی ہے, اور کرنے والا بھی اس سے ڈرتا ہے. تو اگر ہم بھی یہ سمجھیں گے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہیں, اپنے ماحول میں بیٹھے رہیں, اپنی گاڑی میں انجوائے کریں اور چیزیں خود بخود صحیح ہو جائیں, وہ پاسبل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جیسے انہوں نے ریٹ کا اگزامپل دیا, ہم نہیں سمجھتے تھے آج سے 10 سال پہلے کہ ریٹ پاکستان میں چل پائے گی. بٹ میں کل اعجاز بھائی کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پر میری بات ہوئی کہ اعجاز بھائی آپ کا 10 سال کا یہ اچیومنٹ ہے کہ آج تمام بلڈرز کو ریٹ کا پتہ لگ گیا, ریٹ کیا ہے, اور بات ہونے لگی. یس, آج گورنمنٹ نے وہ پالیسی بنا دی ہے کہ شاید جس سے لوگ تھوڑے سے پھر پیچھے ہٹ گئے, بٹ بڑی محنت کی ان لوگوں نے اور ایک اچھا ماڈل, ایک اچھا آئیڈیا ڈیولپ کیا جس میں لوگ آج, میں سمجھتا ہوں میرے جیسا آدمی بھی جو خود کام کرنے کا, اپنی بلڈنگیں بنانے کا یا بنوانے کا عادی ہے, وہ بھی سوچتا ہے کہ یار 1-2 ریٹ ہم ڈیولپ کر لیں. سو یس, اچھائی ہو سکتی ہے, پر ہم سب نے مل کے اس کے لیے فوکس ہو کے کام کرنا پڑے گا. اور جو اچھائی کر سکتے ہیں ان کو ہمت کر کے آگے بھی آنا پڑے گا, اور ہم نے ان کو آگے بھی لانا پڑے گا تاکہ اچھے رزلٹ آئیں. ایک بات اعجاز بھائی نے کہا کہ بہت سارے ہمارے آباد کے بلڈر وائلیشن کرتے ہیں اور ہم خاموش رہتے ہیں, تو اس میں کچھ حقیقت بھی ہے. بٹ میں اعجاز بھائی کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ہمارا ماحول ہی یہ ہو گیا ہے, 95% لوگ یا 90% یا 80% لوگ وہ ہو گئے ہیں, تو ہم میجورٹی جیسے سوسائٹی ہے ویسی موومنٹ ہوگی نا. تو یا تو سوسائٹی میں تھوڑا سا چینج ہو. ایک میں اپنے طور پہ تو کر سکتا ہوں, میں ان کو کل بھی کہا کہ بھائی میں نے کی, جا کے میری بلڈنگ چیک کر لو. میں ڈی جی صاحب کو بھی کہتا ہوں, تو وہ بولتے ہیں ایک سے نہیں ہوگا. پر یہ ضرور ہو گیا کہ میں اب نان کمپٹیٹو ہو گیا ہوں, اب میں پلاٹ نہیں خرید سکتا, کام نہیں کر سکتا ہوں. اس لیے ہم سب نے مل کے اپنے حصے کا ایفرٹ ڈالنا ضروری ہے. یہ ملک میں ہی ہماری عزت ہے, ہماری بقا ہے, ہماری مضبوطی ہے, اور یہیں سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ سب ترقی کیے ہیں اور آگے بھی کریں گے. بٹ اتنا جو ہم بالکل ہٹ گئے نا اچھائی سے, مطلب کوئی بولنے کو تیار نہیں. ایکسیڈنٹ ہو جائے, گاڑیاں مسلسل چل رہی ہیں, کوئی کسی کو مار رہا ہے سڑک پہ, کوئی روکنے کو تیار نہیں. ہاں تماشا سب دیکھ رہے ہیں, وہ مووی بھی بنا رہے ہیں. تو یہ بھی تھوڑی ہم نے اپنی چیزیں کچھ صحیح کرنی پڑیں گی تاکہ ہم اچھائی کی طرف جائیں, اور انشاءاللہ ضرور جائیں گے. اللہ سے مجھے امید ہے مل کے جائیں گے. جی انشاءاللہ. جی ایکچولی میں بھی اس پہ کچھ بولنا چاہوں گا. یہ جو پالیسی میکنگ کی بات ہو رہی ہے, پالیسی میکنگ میں جو رائٹ پیپل ایٹ دا رائٹ پلیس, وہ ہمارے ملک میں بالکل نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ ابھی 3 دن پہلے آئی واز سٹنگ ان دا پلاننگ کمیشن. وہ کچھ اسٹینڈرڈائزیشن کی بات کر رہے تھے کہ جی ہاسپٹل اور اسکولس کی اسٹینڈرڈائزیشن ہو, چاہے وہ نارتھ میں بنے, ساؤتھ میں بنے, اور وہ ایک ہی ٹائپ کے بنے. تو میرا اس سے یہی سوال تھا کہ جی وہاں کی کنڈیشنز ساؤتھ میں ڈفرینٹ ہے, نارتھ میں ڈفرینٹ, تو کس قسم کی آپ ایک اسٹینڈرڈائزیشن کی بات کریں. ایک ہی ڈیزائن, ایک ہی کنسٹرکشن دونوں جگہوں پہ نہیں چل سکتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو لیول ہے ہمارے پالیسی میکرز کا کہ جو پلاننگ کمیشن میں جس میں آپ کے سارے اداروں کے وہاں پر نمائندے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ کس لیول کا ڈسکشن ہو رہی تھی. تو وہاں پر بھی میں نے ایک بات جس پہ زیادہ ایمفسائز کیا کہ یار آپ لوگ جس طریقے سے ہمارا بلٹ انوائرمنٹ تیزی سے تباہ ہو رہا ہے, ہمارے شہروں میں بلڈنگز جو بن رہی ہیں, جیسے فیاض صاحب نے کہا کہ اس میں انرجی ایفیشنسی اور اس میں کوئی نہیں, جس کی وجہ سے ان کا جو انرجی کی
کی کنزپشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس میں پانی کا جو وہ ہے یوزیج بہت زیادہ ہے، اس میں بجلی کا بہت زیادہ اس میں مطلب یوزیج ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ان سب کا جو اگر اس سب چیزوں کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، اسپیشلی بڑے بلڈنگز میں یا جو کہ گورنمنٹ سیکٹر کی جو یہ بلڈنگز بنا رہی ہے، سب سے بڑا فقدان ہے کہ جی کوالٹی بیسڈ سلیکشن آف دی آرکیٹیکٹس اینڈ دا کنسلٹنٹس اس میں نہیں ہے. ہمارے ملک میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو کاسٹ سے اس کی وہ کرتے ہیں، اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں. جب بھی ہم نے کوئی سلیکٹ کرنا ہو کسی اچھے بلڈنگ کا، جیسے یہ والے بلڈنگ ہے یا کوئی بھی لینڈ مارک بلڈنگ، ہم یہ دیکھتے ہیں کس آرکیٹیکٹ نے یا کس کنسلٹنٹ نے سب سے کم کاسٹ کوٹ کی اپنی فی، اور ہم ڈائریکٹلی ان کو وہ پروجیکٹ اوارڈ کر لیتے ہیں. اس کے بعد یہ جو حال بنتا ہے ہمارے بلٹ انوائرمنٹ کا، وہ آپ سب کے سامنے ہے، جس میں وہ جو بلڈنگز بن رہی ہیں نا اس میں اس میں کچھ وہاں کے کلائمیٹک کنڈیشنز کو وہ لوگ خیال کرتے ہیں، نہ وہاں کے کلچر کو خیال کرتے ہیں، نہ ایک اس کے کانٹیکسٹ کو وہ کرتے ہیں. اس میں انرجی ایفیشنسی اور وہ اس چیزوں کا کوئی ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس سسٹم ہے نہیں، اس ڈیزائن کو ایویلویٹ کرنے کا سلسلہ نہیں ہے. تو اس فورم پہ میں نے ان سے یہی کہا کہ پاکستان کونسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن پلانرز کو آپ ان پالیسی میکنگ میں شامل کریں کہ ہم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے ہیں جب ہمارے پروفیشنلز ان پالیسی میکرز کے ساتھ بیٹھ کے آئندہ کی پالیسی نہ بنائیں. تو ہم نے یہی کہا کہ جی آپ جو جتنے بھی آپ کے بلڈنگز ہیں اس کو ڈیزائن کمپٹیشن پہ لے آئیں، یا اپنی جو پیپرا والے رولز کو اس کو چینج کریں اور کوالٹی بیسڈ سلیکشن آف دی آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن پلانرز کریں، تاکہ آپ کی اچھی بلڈنگز اور انرجی ایفیشینٹ بلڈنگز بن سکیں. دیکھیں یہ اتنے زیادہ ہمارے پاس چیلنجز ہیں کہ یہ کوئی ایک آرکیٹیکٹس یا ٹاؤن پلانرز یا بلڈرز یا کوئی ریٹ کے لوگ اکیلے نہیں کر سکتے. ہم نے سب نے مل کے کام کرنا ہوگا. میرے بخشی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، آج سے کچھ سال پہلے میرے ہمیشہ ان کے ساتھ ایک مختلف فورمز پہ ملاقات ہوتی، پھر اس کے بعد وہ ملاقات کا سلسلہ تھوڑا سا کم ہو گیا. وین آئی واز پریزیڈنٹ آف دا انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس پاکستان، تو میری ان سے ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ پراپر اچھے آرکیٹیکٹ سے اپنے بلڈنگز ڈیزائن کریں، تاکہ وہ بلڈنگز جو بنے وہ ہمارے کلائمیٹک کنڈیشنز اور ہمارے جو اس کی جو جتنی اس میں انرجی ایفیشنسی کے جو ڈیزائن فیچرز ہیں وہ سارے اس میں امپلیمنٹ کریں. اور یہ جو ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ بلڈنگ کی جو انسولیشن ہے، اس کی بلڈنگ انویلپ ہے، ان ساری چیزوں کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب میں یہاں پر بہت سارے بلڈنگز میں جاتا ہوں جو کہ ہمارے بلڈرز بھائیوں نے بھی بنائے ہیں، بہت سارے اس میں سے اچھے بھی ہیں، لیکن میں بھی ریسنٹلی اپنے کسی دوست کے ہاں، کسی ریلیٹیو کے ہاں گیا تھا، جو کہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی صفورت چورنگ میں، بہت بڑی ڈیولپمنٹ. تو آئی واز سرپرائز ٹو سی کہ جی آپ اتنے انہوں نے اپارٹمنٹس بلڈنگ تو بنا لیے ہیں کہ لیکن وہاں پر میں نے ایک بھی درخت نہیں دیکھا. وہاں پر ٹوٹلی ان کو پیو کیا گیا، پورے سرفیس کو پیو کیا گیا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے، وہ ایک ہیٹ آئلینڈ تو خود بخود وہاں بن جائے گا نا جب آپ کوئی سافٹنس یا کوئی وہاں پر گرینری یا کوئی درخت وہاں پر نہیں وہ کریں گے. اس کے علاوہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جی جو بلڈنگ انویلپ ہے، ظاہر ہے اس میں جو انسولیشن ہے وہ تو بالکل ہے نہیں کسی بھی ہمارے بلڈنگز میں، اورینٹیشن کا اور اس قسم کی چیزوں کا بالکل مد نظر نہیں رکھا. تو مجھے میری ان سب سے ریکویسٹ بھی ہے کہ جب آپ اس بڑے پروجیکٹس کرتے ہیں تو ان چیزوں کا ذرا خیال رکھیں کہ ہماری جو کتنی وہ انوائرمنٹل فرینڈلی بلڈنگز بن سکتی ہیں اور کس طرح ہم انرجی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، انرجی کی میکسیمم یوزیج کو کر سکتے ہیں. وی شوڈ گرو مور ٹریز، اس کی لینڈسکیپنگ آپ وہ کریں، امپروو کریں، درخت لگائیں، تاکہ یہ چیزیں تھوڑا سا ہمیں اپنے ماحولیاتی جو اثرات ہیں اس کو کم سے کم کریں. تو یہ جب تک ہم سب سارے مل کے کام نہیں کریں گے، صرف آرکیٹیکٹس یا بلڈرز یا کوئی ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی اتنے بڑے پیمانے میں جو چیلنجز ہے اسے اکیلے جسے کہتے ہیں نبرد آزمان نہیں ہو سکتا. تو یہ میری سبمیشن ہے کہ جی اس فورم سے ہم کوئی ایسا اس کو کنکلوڈ کریں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم مل کے کام کریں ان سارے ایشوز کو فیس کرنے میں، کیونکہ بے تحاشا یعنی چیلنجز ہیں. جب ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، وہ تو یورپین اور امریکہ کی بات تو ہم بہت کر گئے، لیکن اب آپ امیجیٹ اس میں چلے جائیں، کنٹری لائک بنگلہ دیش میں چلے جائیں یا سری لنکا میں چلے جائیں، وہاں کی جو بلڈنگز بن رہی ہیں، وہاں کا جو بلٹ انوائرمنٹ وہ بڑی تیزی سے کافی بہتر ہو رہی ہے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت بنگلہ دیش کے جتنے بھی
جو انٹرنیشنلی جو جتنے بھی ایوارڈز ملتے ہیں وہ سارے بنگلہ دیش کے آرکیٹیکٹس کو ملتے ہیں. وجہ یہ کہ وہ اس ماحول میں اپنے ماحول کے حساب سے, اپنے کلچر کے حساب سے, اپنے لوگوں کا وہ اس کے حساب سے ان کے بلڈنگ ڈیزائنز ہوتے ہیں. تو یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہونی چاہیے, تبھی جا کر ہم ان ایشوز کو ریزالو کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ عارف چنگیزی صاحب. 1 بج رہا ہے اور کانفرنس ایڈمن کی طرف سے مجھے ریکویسٹ تھی کہ 1 بجے ختم کیا جائے تاکہ لوگ وقت پہ کھانا کھا سکیں, لیکن اس کو کنکلوڈ کرنا بھی بہت ضروری ہے. حسن بخشی صاحب نے بہت سارے مسائل کی نشاندہی کی, کرپشن اور مس مینجمنٹ, فائنینشیل سپورٹ کا نہ ہونا, ٹاپ ڈاؤن سپورٹ بالکل ختم ہو گئی ہے, اور اعجاز صاحب نے کچھ ہمیں راہیں بتائیں کہ کیسے آگے بڑھا جائے, تھیوری اور پریکٹس کے درمیان میں فاصلہ ختم کیا جائے, اکیڈیمیا اور انٹلیکچوئلز اور پریکٹیشنرز کے درمیان میں کولیبریشن کی جائے. وہی بات عارف صاحب آپ نے بھی کی آخر میں. تو یہ 2 امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں, اور جو سیکنڈ پوائنٹ ہے اس کو ہم یہیں بیٹھ کے آگے بھی بڑھا سکتے ہیں کہ کیسے کولیبریشن کو ہم لے کے چلیں. آپ نے بلڈنگ انویلپ اور انجینئرنگ کی بات کی, یہاں پہ بلڈرز اور ڈیولپرز کے ریپرزنٹیٹیو بھی موجود ہیں. اس سے پہلے ہمارے پاس انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ کئی ورکشاپس بھی ہوتی رہی ہیں, مینول بھی تیار ہوتے رہے ہیں, آئیڈیل ایک ہاؤس کیسے ڈیولپ کیا جائے. تو ہم یہ یہاں سے ابتدا تو کر سکتے ہیں کہ پی کیٹ پی, پی ای سی, بلڈرز اینڈ ڈیولپر مل کے کچھ ماڈل ورکشاپس ڈیولپ کریں, اور انرجی ایفیشینٹ ایٹ لیسٹ بلڈنگ کے تو ماڈل دیجیے. بات تو یہ ہے کہ ہمیں کرنا ہے, لیکن کیسے کرنا ہے, ہمارے کانٹیکس میں کیسے ہونا چاہیے, اس کے بھی ماڈل ہمارے پاس ہونے چاہیے. آئی تھنک آن دس نوٹ ہم بات کو انفارملی پھر آگے بڑھاتے ہیں, اور آپ لوگوں سے کا بہت شکریہ. عارف چنگیزی صاحب, حسن بخشی صاحب, اعجاز صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم نکالنے کا اور یہاں پہ آ کے ہمیں انلائٹن کرنے کا. سو آئی تھینک یو اگین اینڈ کنکلوڈ دس سیشن فار ٹائم بینگ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.